I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm afraid. अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा साइकोलॉजिस्ट डे भी हो गया था, तो अभी मैं आपको बताता हूँ जीटीओ फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। तो जीटीओ फर्स्ट डे में ऐसा हुआ कि सुबह सुबह उन्होंने नाश्ता करवाने के बाद कहा कि आप अपनी जो किट्स होती हैं, ट्रैक सूट जिसे पीटी किट भी कहते हैं, वो पहन लें और जिना हाल चले जाएं। सही है, तो हम जिना हाल चले गए। जिना हाल के बाद बारी बारी जीटीओज आते गए। तो जो रिपीटर्स थे उनका ग्रुप अलहदा था और जो फ्रेशर्स थे उनका ग्रुप अलहदा था। तो जो जीटीओस था ना, फॉर एग्जांपल कोई फ्रेशर का जीटीओ था तो वो रैंडमली नंबर, अगर फॉर एग्जांपल पहले 60 चेस्ट नंबर्स फ्रेशर्स के थे ना, तो पहले 60 चेस्ट नंबर्स में से वो रैंडमली बंदे कॉल करता था और बुला लेता था, 11 तकरीबन। इस दफ़ा हमारे ग्रुप में तो 11 बंदे थे, लेकिन कईयों के 12 भी थे। तो 11 या 12 बंदे जीटीओज अपने इकट्ठे करते गए और टास्क एरिया में ले जाते गए। तो हमारे ग्रुप में 11 बंदे थे। हमारे जीटीओ साहब आए, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे बंदे थे। और इसके अलावा जब जीटीओ हमारा उन्होंने चेस्ट नंबर्स कॉल किए तो हम लाइन में खड़े हो गए, तो उन्होंने कंफर्म किया वाकई यही बंदे हैं। फिर वो लेकर हमें टास्क एरिया में चले गए। पहले सुना था मैंने दोस्तों से कि कमरों में लेकर जाते हैं, तो उन दिनों मौसम ठंडा था, तो ना धूप में बाहर ले जाकर बैठ के चेयर्स लगी थी, यू शेप में चेयर्स लगा दी गई, ठीक है। तो उधर जाकर हम लोग बैठ गए। तो सबसे पहले जीटीओ ने कहा कि आप अपना तारुफ करवाएं, और तारुफ में कुछ चीज़ें उसने मेंशन की थी, जैसे आप अपना नाम बताएं, आपके मैट्रिक एफएससी के नंबर, और इसके अलावा आप अपना मतलब इंटरेस्ट या हॉबीज़ वगैरह, इस तरह का जीटीओ ने कहा था। तो आपने ध्यान रखना है कि जो जीटीओ मेंशन करे तो आपने वही बताना है। अगर आपको वो इंटरेस्ट या हॉबीज़ का नहीं कह रहा तो आपने नहीं बतानी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने जीटीओ में जो इंडोर टास्क है ना, वो आपके पास सुनहरी मौका है, ठीक है, आप अपनी धाक जीटीओ पर बिठा दें। तो इंट्रोडक्शन करवाने के बाद जीटीओ ने कहा कि अभी आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी, 2 टॉपिक होंगे। तो दो टॉपिक्स में, एक उर्दू में और एक इंग्लिश में। तो पहला उन्होंने कहा था कि आप आपकी उर्दू में डिस्कशन होगी। तो उसने हमें टॉपिक दिया कि हमारे माशरे में मुनशियात का बढ़ता हुआ रुझान और इसको ख़त्म कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। तो चेस्ट नंबर 1 ने शुरू किया कि उसने कहा तकरीबन, अब मुझे काफ़ी अर्सा हो गया एसएसबी दिए हुए, तो कुछ मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा कि वालिदैन की गलती है, वालिदैन अपने बच्चों को सही तरह ट्रीट नहीं करते, उनको टाइम नहीं देते, तो जिससे वो बुरी कंपनी में चले जाते हैं। बुरी कंपनी में जाने से वो मुतासर होते हैं और ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। तो फिर कई उसके बाद 1-2 चेस्ट नंबर्स थे, उन्होंने कहा, मतलब मुझसे पहले वाले जितने भी चेस्ट नंबर्स थे ना, उन्होंने कोई न्यू नहीं कहा। अगर फॉर एग्जांपल चेस्ट नंबर 1 था, उसने कहा कि फॉर एग्जांपल ये कहा उसने कि जो एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल है वो ठीक नहीं है और वालिदैन सही अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। तो उसके बाद में 2, 3, 4 जितने भी चेस्ट नंबर थे वो सारे उसी के पॉइंट को लेकर घूम रहे थे, मतलब न्यू चीज़ कोई ऐड नहीं कर रहा था। न्यू चीज़ किसने भी ऐड नहीं की, सारे वही वालिदैन, एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल, लॉज वीक है, मतलब इस तरह की कोई न्यू टर्म किसी ने भी नहीं निकाली। तो जब मेरी बारी आई ना, तो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। तो उसके बाद मैंने कहा कि आई थिंक मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा था। तो उसके बाद मैंने कहा कि जो भी न्यू चीज़, कोई भी चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल अगर बंदा हेरोइन या कोकेन या किसी और नशे की लत का आदी है, तो उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटी चीज़ से होती है। तो इस केस में सबसे पहले सिगरेट आती है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा या बंदा सिगरेट का एडिक्ट होता है, सिगरेट का आदी होता है, फिर बाद में वो बढ़ता कोकेन या हेरोइन तक भी चला जाता है, सही है। तो सबसे पहले तो हमें सिगरेट की हौसला शिकनी करनी चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा था कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं ना वो खुले हुए हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा ओपीएम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, तो अफ़गानिस्तान से ओपीएम स्मगल होती है। तो अभी पाकिस्तान आर्मी अच्छा काम कर रही है, बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा रुक गई है। तो इसके अलावा जो अभी खुला है उससे तो आ रही है, स्मगल हो रही है, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह जब बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इससे इंशाल्लाह आनी बंद हो जाएगी।
یا ڈرگس کی اسمگلنگ جتنی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ نارکوٹکس کنٹرول کا اتنا بجٹ نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی, تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو بجٹ دیں. تو اس کے علاوہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دھیان رکھیں. اس طرح کہا کہ پھر آگے چلے گئے. تو پھر بعد میں جو میرے والے چیسٹ نمبر تھے انہوں نے بھی کوئی پہلے والوں کی اختراع نکالیں یا مجھے کچھ فالو کیا, مطلب اپنا نہیں کیا تھا. صحیح ہے. تو اس کے بعد کچھ ایسے ہوا تو جی ٹی او نے جب 11 کے 11 چیسٹ نمبر کمپلیٹ ہو گئے نا, تو میں نے کہا کہ سر میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں نا ادھر بھی یہ کام ہو رہا ہے. تو یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن اتنی فعال نہیں ہے کہ وہ جو ڈرگ اسمگلرز ہیں یا ڈرگس سیل کرتے ہیں جو بندے, ان کو مطلب ان کے خلاف ایکشن لے سکے. یونیورسٹیز کی ایڈمنسٹریشن کو بھی چاہیے کہ جو ہمارے ملک کا مستقبل طلباء ہیں ان کو نا اس نشے کی لت کا عادی ہونے سے روکا جائے. یہ کہنے کے بعد جنہوں نے کہا تھینک یو جینٹل مین, آپ کا ٹائم ختم ہوا, اب ہم نا انگلش میں بولیں گے, انگلش میں گروپ ڈسکشن ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ موبائل پیکیجز آر اسپوائلنگ دا یوتھ, یعنی کہ جو موبائل کے پیکیجز ہیں ڈیٹا انٹرنیٹ کال میسیجز کے, وہ ہمارے یوتھ کو خراب کر رہے ہیں. انگلش ٹاپک تھا, ٹاپک بھی تھوڑا سا ٹف تھا. تو جی ٹی او نے کہا کہ کیا بولیں گے آپ اس کے اوپر یا میں دوبارہ دوں. سب نے کہا نہیں سر ہم بول لیں گے. تو جی ٹی او نے کہا ٹھیک ہے شروع کریں. تقریباً 4-5 سیکنڈ سارے سے کوئی بولا ہی نہیں. تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے انیشیٹو لیتے ہیں. تو میں نے شروع کر دیا کہ نا موبائل پیکیجز یہ استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اچھے دماغ کا عادی ہے یا مطلب اچھے دماغ کا حامل ہے یا اس کی سوچ اچھی ہے تو وہ اچھی طرح یوز کرے گا. اگر وہ برا ہے تو وہ برے طریقے سے یوز کرے گا. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, موبائل پیکیج تو سستے ہو گئے ہیں نا, تو کووڈ کے دوران یونیورسٹیز میں زیادہ تر آن لائن لیکچرز ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کو زیادہ پے نہیں کرنا پڑ رہا. اور اس کے علاوہ جو لوگ فری ہیں, ٹھیک ہے, وہ انٹرنیٹ براؤزنگ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے تو لازماً خراب ہوگا. ٹھیک ہے, تو بعد میں اس طرح کا مجھے کنفرم یاد نہیں ہے میں نے کیا کہا تھا, لیکن میں نے اسی طرح کہا تھا. تو بعد میں سب سے پہلے میں نے انیشیٹو لیا تھا. تو میرے بعد میں نا جتنے بھی تھے لڑکے وہ انہوں نے نا کوئی نیو چیزیں نکالی تھی, بس یہی چیز کے ارد گرد گھوم رہے تھے جو میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے, جب یہ سب نے بول لیا نا تو دوبارہ مجھے یاد نہیں تھا کہ چیسٹ نمبر آئی تھنک 4 رہتا تھا. تو میں نے کہا کہ سر آئی وانٹ ٹو ایلوسیڈیٹ مطلب کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تو جی نے کہا بیٹا جو رہتے ہیں ان کو بولنے دے. تو میں نے کہا سوری سر مجھے پتہ نہیں ہے یہ بندہ رہتا ہے ابھی. تو دوبارہ بولا چیسٹ نمبر 4. تو پھر بعد میں نے پوائنٹ ایڈ کیا کہ کمپنیز کی بیڈ انٹینشن نہیں ہے, یہ استعمال کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کی جو انکم ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو کمپنیز نے پیکیجز مزید سستے کیے کیونکہ آن لائن بزنس یا اسٹڈی کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے, تو جی نے کہا تھینک یو جینٹل مین, گروپ ڈسکشن ختم ہوئی. اب آپ کا لیکچریٹ ہوگا. لیکچریٹ کے لیے جی ٹی او نے 2 ٹاپک دیے تھے, آپ ایک سوشل ایک مورل. آپ نے دونوں میں سے ایک سلیکٹ کر کے نا اس کے اوپر بولنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جب میری باری آئی تو جی ٹی او نے مجھے 2 ٹاپک دیے. ایک تھا کہ وچ جینڈر از مور کمپلیکیٹڈ, میل اور فیمیل, اور دوسرا دیا تھا کہ شوڈ وی ریگولیٹ یا ریگولرائز سوشل میڈیا اور ناٹ. تو میں چلا گیا 2 منٹ سوچنے کے بعد. جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ سر میں نا جو دوسرے والا ہے نا سوشل میڈیا والا, اس کے اوپر بولنا پسند کروں گا. تو جس نے کہا ٹھیک ہے کیری آن کرے, کیونکہ انگلش میں تھا ٹوٹل. تو جی ٹی او الاؤ کرتا ہے آپ کو کہ اگر آپ ایک لائن یا کوئی لفظ آپ کا انگلش کا آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تو آپ وہ لائن یا وہ لفظ اردو میں بول کر باقی جو ریسٹ آف دا مٹیریل ہے یا جو بھی رہتا ہے وہ آپ انگلش میں دوبارہ بولیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کیونکہ ہم خود اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, تو ہم کیڈٹ بھی نہیں تھے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم اتنے انگریز نہیں ہیں کہ جو بالکل فلوئنٹلی انگلش بولیں, لیکن پھر بھی الحمدللہ انگلش کافی اچھی بولی. 1-2 لائن میں مطلب اٹ گیا تھا, لیکن وہ اردو میں بول کر دوبارہ پھر میں انگلش میں جمپ کر گیا تھا الحمدللہ. تو میں نے اس کے اوپر یہ پوائنٹ دیے تھے کہ بالکل ہمیں ریگولرائز کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے انسٹیٹیوشنز فار ایگزامپل آرمی یا گورنمنٹ کو بدنام کرتے ہیں. وہ پریٹینڈ تو پاکستانی کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں, اور کچھ میں نے مثال دی تھی کہ حسین حقانی, وہ ہے تو پاکستانی لیکن ابھی وہ دشمن کی گودی میں بیٹھا ہوا ہے. تو جس وجہ سے وہ پریٹینڈ تو پاکستانی کرتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے, لیکن وہ انڈینز کا نیریٹو کو پروموٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی بلاسفیمس یعنی گستاخانہ مواد ہے یوٹیوب, ٹویٹر اور فیس بک پر, تو ہمیں اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے اور اس کو نا روک دینا چاہیے دیکھنے سے. تو یہ میں نے اس طرح کا بولا تھا. تو جیٹو نے کہا, میں نے کہا کہ تھینک یو جنرل مین, میں کیا کرنا, بیٹھ گیا تھا. ابھی میرا آئی تھنک میں نے کوئی 1 منٹ 50 یا 40 سیکنڈ بولا تھا, تو میں نا بیٹھ گیا تھا. اس کے بعد ملٹری پلاننگ آ جاتی ہے. جیٹو نے کہا کہ ملٹری پلاننگ کے لیے اس نے ایک چارٹ سا کھولا تھا پیراپلیکس, اس کے اوپر تھا وہ پلان بنا ہوا. تو ہم نا
پلان جی ٹی او نے سمجھایا وہ نا کافی ٹف پلان تھا, اتنا آسان نہیں تھا. تو نا گروپ میں کوآپریشن نہیں تھا اتنا. تو جب پلاننگ کا ٹائم جس نے کہا شروع کریں تو ہر ایک پوائنٹ اے سے بی تک کہ سارے گھوم رہے تھے, پلاننگ ہو ہی نہیں رہی تھی ان سے. تو سارے اپنا اپنا پلان بتا رہے تھے, کوئی کسی کو سن رہا تھا. میں نے اونچی آواز میں کہا تھا کہ ٹیسٹ نمبر 6 کا پلان سن لیں, وہ بہت اچھا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی 20 سیکنڈ کے لیے چپ ہو گئے وہ. تو بعد میں پھر وہی چیسٹ نمبر 6 پلان کرتا رہا. ٹھیک ہے, اچھا کر رہا تھا, لیکن پھر وہی دوبارہ وہ فش مارکیٹ بن گئی. تو پھر میں اور چیسٹ نمبر 6 الحمدللہ دونوں ریکمینڈڈ ہیں. تو وہ بھی پھر تھوڑا سا بول رہا تھا, میں بھی تھوڑا سا بول رہا تھا, لیکن چپ کر گیا تھا. بول رہے تھے وہ, ہم نے ان کی بس باتوں میں باتیں ہاں میں ہاں بلا رہے تھے. تو جب ٹائم بن نہیں رہا تھا تو جی ٹی او نے نا, جی ٹی او غصہ ہو گیا. اس نے کہا پلان بند کر دیں, یہ نا چارٹ کو آپ لپیٹ کر رکھ دیں. پلان تو بنا نہیں کسی سے, اگر بنا ہے تو بتائیں. تو سارے منہ نیچے کر کے کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی سے نہیں بنا. تو یہ ملٹری پلاننگ تھی, نہ بنی تھی کسی سے بھی نہیں بنی تھی, اور نہ ہی کوئی پریزنٹ کر پایا تھا. اس کے بعد جس نے کہا کہ ابھی آپ کے نا انڈور ٹاسک کمپلیٹ ہو گئے ہیں, تو آپ آؤٹ ڈور ٹاسک میں چلے. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جی ٹی او مجھ سے انڈور ٹاسک میں ہو چکا تھا, امپریس ہو چکا تھا. تو اس کے علاوہ ہم چلے گئے آؤٹ ڈور ٹاسک کے اندر. آؤٹ ڈور ٹاسک کے اندر سب سے پہلے پروگریسو گروپ ٹاسک ہوا. تو پروگریسو گروپ ٹاسک میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. جی ٹی او نے کہا کہ جو ٹریڈیشنل اسٹیٹمنٹ وہ بولتے ہیں کہ زمین سے ابری ہوئی وہ تمام چیزیں جن کا رنگ سرخ نہیں ہے وہ آپ کے اور آپ کے سامان کے لیے ان باؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, اور جو پارشلی ریڈ ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں, وہ آپ کے سامان کے لیے تو ان باؤنڈ ہے, یعنی آپ اس کے اوپر سامان رکھ کر جمپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ بذات خود اس کے اوپر نہیں جا سکتے. سامان رکھ کر پھر جا سکتے ہیں, اور جمپنگ اور تھروئنگ آپ کو الاؤڈ ہے. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جمپنگ اور تھروئنگ الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے. تو جمپنگ مطلب کہ آپ نے اپنے گھٹنے سے اوپر کا جمپ لیں, صحیح ہے, یا آپ 18 انچ سے بڑا قدم لیں. اور تھروئنگ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ پھینکتے ہیں نا, وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہوا میں معلق رہتی ہے نا, تو وہ تھروئنگ ہو جائے گی. تو پروگریسو گروپ ٹاسک شروع ہوا. تو میں چپ کر کے باہر کھڑا رہا تھا. اتنا مطلب نا سارے وہی جو ملٹری پلاننگ میں ہوا, ہر کوئی اپنا پلان دے رہا تھا. تو کوئی کسی کی سن نہیں رہا تھا. تو جس وجہ سے نا میں نے کہا کہ میں چپ کر کے کھڑا رہا. تقریباً چوتھے 5 نمبر پہ ٹاسک کے اندر انٹر ہوا. میں نا اسسٹ کرتا رہا تھا, کوآپریٹ کافی کر رہا تھا الحمدللہ. تو نا ابھی اسٹیج 1 کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, ایک بندہ پار کروایا تھا. جی ٹی نے کہا کہ ابھی نا آپ سامان اکٹھا کر کے دوسری اسٹیج پر آ جائیں. دوسری اسٹیج پر جو دوسرے میرے گروپ میٹس ہیں نا, وہ جلدی جلدی انٹر ہو گئے. پلان بن نہیں رہا تھا کسی سے. تو جی ٹی او نے کہا کہ بس اب آپ کا پروگریسو گروپ ٹاسک ختم ہوا, یعنی آپ کا ٹائم ختم ہوا. ایک بات یہ ہے کہ جی ٹی او کبھی آپ کو ٹائم پورا نہیں دے گا. اگر وہ 40 منٹ کہتا ہے نا, تو آپ کو 40 منٹ کے نام پر وہ 7-8 منٹ سے زیادہ نہیں دے گا. تو آپ نے نا اس بات کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد وہ ہمیں لے گیا ہاف گروپ ٹاسک کے اندر. ہاف گروپ ٹاسک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں نا آپ کے اگر 11 کا گروپ ہے نا, تو وہ 4-4 کے 3 گروپ بنا دے گا, یا 3-3 کے 4 بنا دے گا. تو ہمارا 3 لڑکوں کا گروپ تھا, نہیں سوری 4 کا تھا, یا 4 کا تھا آئی تھنک, مجھے جہاں تک یاد ہے. 3 کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے زیادہ لگ رہا ہے کہ نا 4 لڑکوں کا ہمارا گروپ تھا. اور اگر فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹی گروپ ہے نا, تو وہ ہمارا جو پہلے ڈیوائڈ کرے گا نا, پہلے 3 یا پہلے 4 لڑکے, وہ T1 ہوگا, پھر T2, پھر T3. تو اس طرح نا اس نے ہمارا گروپ, ٹی تو نہیں تھا, کور گروپ تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا گروپ نیم. تو وہ فار ایگزامپل جو گروپ تھا نا, وہ 1 تھا, میرا پہلا گروپ تھا. تو ہم ٹاسک اندر چلے گئے. باقی کو کہا کہ آپ نے دیوار کی طرف کھڑے کر لیں, منہ کر کے کھڑے ہو جائیں. تو ہاف گروپ ٹاسک ہمارا کافی اچھا تھا. وہی سیم اسٹیٹمنٹ کہ زمین سے ابری ہوئی وہ تمام چیزیں جن کا رنگ سرخ نہیں ہے, آپ کے اور آپ کے سامان کے لیے ان باؤنڈ ہے. صحیح ہے, وہ جس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامان کے لیے آپ کے سامان کے لیے ان باؤنڈ ہے, اور آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے. تو اس کے بعد ایسے ہوا کہ ہم ٹاسک کرنے لگے. جمپنگ تھروئنگ الاؤڈ نہیں تھی. 2 راستے تھے ہمارے. ایک راستہ تھا وہ لگ تو آسان رہا تھا, لیکن بعد میں ٹف ہو رہا تھا. تو ہم نے الحمدللہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا. ہم نے دوسرا راستہ جو پہلے تھوڑا سا ٹف لگ رہا تھا, بعد میں آسان, تو ہم نے نا وہ اس کے اوپر چلے گئے. تو میں انٹر ٹاسک کے اندر ہوا تھا, میں اور ایک چیسٹ نمبر, ہاں ہمارا 4 لڑکوں کا گروپ تھا. 2 لڑکے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو جی ٹی او نے کہا, ہم تقریباً کمپلیٹ کرنے والے تھے. جی ٹی او نے کہا جنٹل مین آپ کا ٹائم ختم ہوا ہے, اور آج کی آپ کی ٹاسک ختم ہوئی, اب آپ جائیں اور انٹرویوز کی تیاری کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا جی ٹی او فرسٹ ڈے تھا. تھینک یو.